बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई शदीद हो गई है और अब तमाम तर बातें मंजर आम पर आ रही हैं। नोटिफिकेशन रोके जाने की वजह भी जाहिर है, आपको हम बता चुके हैं अपने शोज में, और इसका सबसे बड़ा सबब था ISI के नए चीफ की तकर्री, और उस पर अब बहुत सी अहम तफासिल सामने आई है। हमारे पास कुछ अंदर की बातें भी हैं, कुछ ऐसी मालूमात भी हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, इसलिए प्लीज आप आखिर तक हमारा शो देखिएगा। ये स्टोरी हम सेकंड स्टोरी के तौर पर करेंगे। उससे पहले एक और बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फील्ड मार्शल पर बहुत शदीद तनकीद की है और उन्हें उन्हें ताना दिया है, उन्हें हिपोक्रेसी का, उन्हें मुनाफकत का ताना दिया है। इससे हम अपने शो का आगाज करते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा 2 रोज पहले एक तकरीर ISPR ने रिलीज की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी मुसलमान के हाथ से दूसरे मुसलमान को नुकसान हो तो जाहिर है उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता। तो उस पर PTI ऑफिशियल ने उन्हें मुनाफकत का ताना दिया और कहा कि क्या किसी को कंटेनर से नीचे फेंका जब जा रहा था, जब माओ को, खवातीन को जो कि माएँ भी, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जब लोगों के सरों में गोलियां मारी जा रही थी, उस वक्त ये कोटेशन आपने क्यों पेश नहीं की? और जाहिर है इस हवाले से उन पर तनकीद हो रही है। सवाल ही पैदा होता है कि क्या PTI फौज पर तनकीद करती है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको मैं दलाइल दूंगा कि किस तरह से इस बात को फौज पर तनकीद नहीं कहा जा सकता। 21 तारीख को ही, 21 दिसंबर को ISPR की जानिब से दो न्यूज रिलीजेस सामने आई। एक ये कि जो फील्ड मार्शल ने उलमा से खिताब किया था, और दूसरी एक और प्रेस रिलीज सामने आई, एक और न्यूज रिलीज सामने आई, लेकिन उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं एक साहब की। आप जरा एक साहब की तस्वीर जानते हैं? आप में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? चले मैं आपको इनका नाम बता देता हूं। इनका नाम है नवीद अशरफ। अब आप पहचाने? आप इन्हें नहीं पहचाने होंगे, और इसमें इनके लिए फख्र की बात है कि आप इन्हें नहीं पहचाने। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, ये पाकिस्तान नेवी के चीफ हैं। जिस दिन, जैसे कि मैंने कहा, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वो तकरीर जारी की ISPR ने जिसमें वो उलमा से खिताब कर रहे हैं, उस दिन एक और रिलीज ISPR की तरफ से सामने आई, जिसमें कि ये जो है एडमिरल नवीद अशरफ, ये तुर्की में थे और वहां पर इनकी मुलाकात हुई टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान से, और मौका था कि पाकिस्तान ने PNS खैबर जो है वो उसकी कमिश्निंग हुई, और ये प्रेस रिलीज उनकी जानिब से जारी हुई। PNS खैबर की कमिश्निंग की तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड तुर्की में मुनक़िद हुई। जमहूरियत तुर्की के सदर तैयब अर्दवान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। अब आप इस चीज को फ्लिप कर लीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि क्या अगर जनरल आसिम मुनीर किसी इसी नौयत की तकरीब में इस्तांबुल में मौजूद होते, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट अर्दवान से हो रही होती, और ये जो साहब है नवीद अशरफ, ये इस्लामाबाद में उलमा से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे होते कि आपको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, करना चाहिए, तनकीद किस पे होती? क्या जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद होती या एडमिरल नवीद अशरफ पर तनकीद होती? एब्सोल्युटली नवीद अशरफ पर तनकीद होती। क्यों? क्योंकि वो अपना पेशावराना काम नहीं कर रहे थे। एडमिरल नवीद अशरफ, जिनको कोई जानता भी नहीं है, इनके बारे में मीडिया ने रिपोर्ट तक नहीं किया, ये उसी दिन अपना पेशावराना काम कर रहे थे और किसी ने इन पर तनकीद नहीं की। क्यों इन पर तनकीद नहीं की? क्योंकि ये अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। ये वो काम कर रहे थे जिसका इन्होंने हलफ उठाया है, ये वो काम कर रहे थे जिसकी इनके पास एक्सपर्टीज है। इनके पास उलमा से खिताब करने की एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, और अगर ये अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने यूनिफॉर्म से निकल के, जैसे कि मैं आसिम मुनीर साहब के लिए भी ये बात कह रहा हूं कि आप रिटायर हो जाएं, उसके बाद आप सिविलियन कपड़ों में जाएं और आपको जिस इज्तिमा में शिरकत करनी है करें। आप आर्मी चीफ के तौर पर सर्विस में रहते हुए यूनिफॉर्म में आप उलमा से खिताब कर रहे हैं, ये आपके फराइज में शामिल नहीं है। इसलिए जब कोई कहता है कि फौज पे तनकीद, तो वो गलत बात करता है। तनकीद फौज पर नहीं होती, तनकीद उन इक़दामात पर होती है जो कि अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल कर किए जाते हैं। अगर कोई, ये जो एडमिरल है नवीद अशरफ, अगर कोई इन पर तनकीद करेगा तो मैं कहूंगा ये आप फौज पर तनकीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो पेशावराना फराइज है वो सर अंजाम दे रहे हैं और उन पर तनकीद बनती नहीं है। अगर ये साहब
کل جا کر علماء سے خطاب کرنا شروع کر دیں، یا کراچی میں جا کر جو بزنس کمیونٹی ان سے ملاقاتیں شروع کر دیں، یا فیصل آباد میں جا کر ٹریڈر سے ملنا شروع کر دیں، تو پھر ان پر تنقید ہوگی. ان پر تو کوئی تنقید نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو ان کی جاب ہے یہ وہ کر رہے ہیں. جب جنرل عاصم منیر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان پر تنقید ہوتی ہے. ان کا میلہ مویشیاں میں کیا کام ہے؟ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر. اب جو آئی ایس پی آر کا جو آفس ہے وہ انٹر سروسز یعنی کہ تمام فورسز کا، وہ وہاں پر جا کر سیاسی بات کر رہے ہیں. جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو ایئر فورس سے جو آ کے آپ نے اپنے ساتھ پروفیشنل ایک سولجر کو بٹھایا تھا، انہوں نے پوری پروفیشنل بات کی، انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. تو جب پروفیشنل بات کرنی ہوتی ہے تو آپ ایئر فورس کو لے آتے ہیں، اور جب آپ کو سیاسی بات کرنی ہوتی ہے، آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ صوبے کا چیف منسٹر کون بنے گا کون نہیں بنے گا، جب آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ قیدی بیٹھا ہوا ہے وہ ذہنی مریض ہے، تو آپ خود سامنے آ جاتے ہیں. اور جب آپ کو پروفیشنل بات کرنی ہوتی ہے تو آپ ایئر فورس کو لے آتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو نیوی کی مثال دی. ایئر فورس پر یا نیوی پر تو کوئی تنقید نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا پروفیشنل کام کر رہے ہیں. میں پھر یہ بات دہراؤں گا. اور پھر جو آئی ایس پی آر کا جو محکمہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا، وہ تمام وہ نیوی، ایئر فورس اور جو بری آپ کی جو فوج ہے، جو آرمی ہے، تینوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پھر اس میں وقتاً فوقتاً کبھی ایئر فورس کا آدمی بھی آنا چاہیے. آپ یقین کریں جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی ایئر کموڈور ہو، کوئی نیوی کا آدمی ہو، آپ دیکھیے گا کتنا فرق پڑے گا فوج کے امیج پہ. کیونکہ وہ لوگ سیاسی بات نہیں کریں گے، جو کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہیں، جو انتہا سے زیادہ متنازع ہو چکے ہیں. سابق فوجی خود ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی باتیں کیوں کی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس لیے میں جو آپ کے سامنے جو اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں، جو دلیل میں دے رہا ہوں، وہ یہ کہ تنقید فوج پر نہیں ہوتی، تنقید ان اقدامات پر ہوتی ہے جو فوج کے جو گیون جو ان کا اسکوپ آف ورک ہے، جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو آپ پر تنقید ہوتی ہے. جب آپ اپنا کام کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے دکھایا آپ کو کہ نیول چیف جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا، اور یہ اٹس اے بیج آف آنر فار ہم. اگر کوئی چیز جو یہ نیول چیف کا اگر کوئی نام نہیں جانتا تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اتنے پروفیشنل سولجر ہیں کہ وہ پس منظر میں رہ کر اپنا تمام کام کر رہے ہیں. دیکھیے پریزیڈنٹ اردوغان سے ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ اردوغان وہ شخص ہیں جن سے میٹنگ کی وجہ سے پریزیڈنٹ پوٹن نے وہ اردلی شہباز شریف شو پالش کرنے والے کو 45 منٹ انتظار کرایا، اور پریزیڈنٹ پوٹن کو پریزیڈنٹ اردوغان نے انتظار کروایا. تو پریزیڈنٹ اردوغان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ٹرکش پریزیڈنٹ ہے. تو ان سے اگر آپ کا نیول چیف مل رہا ہے تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے، لیکن پروفیشنل ذمہ داریوں کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر کوئی سیاسی معاملات میں پڑیں گے، ظاہر ہے ان پر بھی تنقید ہوگی. اب جو ہماری ٹاپ سٹوری ہے، دیکھیے ہوا یہ کہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا اس سے بھی پہلے سے نواز شریف بہت شدید ناراض تھے. کس سے؟ جو موجودہ جو اس وقت جن کے آئی ایس آئی کا چیف بننے کے جن کے امکانات ہیں، ان کا نام ہے جنرل فیصل نصیر، اور اس کی وجہ ہے جنرل ندیم انجم. جس وقت جنرل ندیم انجم آئی ایس آئی کے چیف تھے، اس وقت ندیم انجم کی اور فیصل نصیر کے تعلقات اچھے نہیں تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ندیم انجم کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں اور انہوں نے نواز شریف کو یقین دہانی کرا دی کہ جس وقت رات تک وہ اس بات کا امکان تھا، لیکن اس کے بعد فیصل نصیر نے معاملات ٹیک اوور کر لیے، اور نواز شریف کو جس طرح سے جتوایا گیا، جس طرح سے فارم 47 دیا گیا، وہ ان کے لیے رسوائی کا سبب بنا اور ان کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. تو نواز شریف پوری سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں الیکشن ہروانے میں، کیونکہ اس وقت رات میں تمام تر معاملات فیصل نصیر نے ٹیک اوور کر لیے تھے، اور ظاہر ہے ایسا جنرل عاصم منیر کے کہنے پہ ہی ہوا ہوگا، انہوں نے خود سے یہ نہیں کیا ہوگا. اسی وجہ سے جنرل ندیم انجم کو فوری طور پر جب آئی ایس آئی کا جب انہوں نے پریشر دیا کہ اگر آپ ان کو آئی ایس آئی کے چیف سے جب ہٹا دیا گیا، تو انہوں نے نواز شریف نے پریشر ڈالا کہ آپ انہیں این ایس اے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیں. اور جنرل عاصم منیر کو یہ خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نواز شریف شہباز شریف سے کہہ کر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں. اس لیے انہوں نے بالکل اچانک آؤٹ آف دا بلو، کوئی اس بات کا امکان نہیں تھا، انہوں نے موجودہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا، اور اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. اچانک سے ایک دم سے سرونگ آئی ایس آئی چیف کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنا دیا گیا. تو ظاہر ہے یہ معاملہ تھا، دراڑ تھی، وہ انہیں بنوانا چاہتے تھے. اس کے بعد آپ کے علم ہے کہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ آیا، اس میں بھی نواز شریف نے یہی کہہ کے اس میں اڑچن، اس میں رکاوٹ ڈالی، اس میں رکھنا ڈالا
کہ جنرل ندیم انجم کو کوئی پوزیشن دی جائے، اور ظاہر ہے کہ کل ہم نے شو میں آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف دونوں یہ بات چاہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اہم پوزیشن دی جائے، وہ معاملہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب یہ بالکل پوری طرح سے آشکار ہو گیا کہ اب جنرل فیصل نصیر ISI کے نئے چیف بننے جا رہے ہیں، تو یہ بات نواز شریف کے لیے قابل قبول نہیں ہے باس۔ نواز شریف یہ نہیں چاہتے، مریم نواز یہ نہیں چاہتی کہ جنرل فیصل نصیر ISI کے اگلے چیف بنے، اور اسی لیے شروعات ہوئی جس وقت یہ تصویر لیک ہوئی ان کی اپنا جنرل عاصم منیر کے ساتھ لیبیا میں، جنرل فیصل نصیر کی، تو پھر ابصار عالم نے ایک ویلاگ کیا، اور ابصار عالم نے کہا کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ بننے جا رہے ہیں ISI کے اگلے چیف۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اکاؤنٹ ہے عمار سولنگی کے نام سے تھا، بلکہ ٹویٹر کا ایک اکاؤنٹ تھا، اس اکاؤنٹ کے بارے میں پوری طرح سے سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اس کو ISI چلاتی ہے، اور اس پر شک تھا کہ شاید یہ جنرل فیصل نصیر یا پھر ISI کے اندر سے ہی کوئی اہم عہدے پر فائز کوئی شخص چلا رہا ہے۔ جیسے ہی ابصار عالم نے وہ ویلاگ کیا، اسی اکاؤنٹ عمار سولنگی کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی، اور آپ دیکھیے کہ پہلے وہ اکاؤنٹ جو کہ یہ کہہ کے آپریٹ ہوتا تھا کہ وہ ایک جرنلسٹ اکاؤنٹ ہے، اس سے کہا گیا کہ اگر میں ISI کا چیف بننے جا رہا ہوں تو آپ کو کیا پرابلم ہے، خاطی اور اس طرح کی باتیں۔ اس پر منیب فاروق جو کہ ظاہر ہے فوج کے تقریباً ترجمان، انہوں نے آ کے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ تو ISI چلاتی ہے، اور یہ فیصل نصیر کے خلاف ظاہر ایک سازش تھی، کسی نے ان کا کور بلو کر دیا، کسی نے آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ اکاؤنٹ فیصل نصیر چلا رہے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا، اس اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر کہ اس اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ISI کے اندر وہ لوگ جو کہ ابھی بھی جنرل ندیم انجم کے لائل ہیں، جنرل فیصل نصیر کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ISI کے چیف بنے، انہوں نے یہ حرکت کی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں اگر چیف بننا چاہتا ہوں، اگر میں چیف ISI کا بن رہا ہوں تو آپ کو کیا پرابلم ہے۔ ظاہر اس سے ان کا کور بلو ہوا، اور پھر اس اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ فوری طور پر کروا دیا گیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ISI کا نیا چیف بنانے کے معاملے پر جنرل عاصم منیر اور نواز شریف اور ظاہر مریم نواز وہ ساتھ ہیں، کیونکہ مریم نواز خود کو اگلا وزیر اعظم دیکھتی ہیں، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گی کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو ISI کے چیف فیصل نصیر ہوں، جن کی لائلٹی بالکل بھی نواز شریف کے خاندان کے ساتھ ان کو لگتا ہے نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جنرل جو ندیم انجم ہے وہ ان سے بہت زیادہ لائل ہیں، اور کئی مواقع پہ آپ نے اس کا ثبوت بھی دیکھا، انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا۔ اور جب ابصار عالم آ کے آپ کو یہ بات بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی لگوانا چاہتے تھے، انہیں ISI کا چیف بھی لگوانا چاہتے تھے دوبارہ سے ریٹائرمنٹ کے باوجود، نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کو واشنگٹن میں پاکستان کا سفیر بھی بنوانا چاہتے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کے خاص آدمی ہیں، اور اس معاملے پر ان دونوں میں اب شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ نواز شریف کے کچھ بہت ہی قریبی ساتھی جو کہ نواز شریف سے بہت لائل ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نواز شریف اس لڑائی میں بہت آگے جا رہے ہیں، جیسے کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ بم کو لات مارنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ واقعی میں بم کو لات مارتے ہیں یا نہیں، لیکن معاملات ظاہر ہے کہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے لیے مشکلات اب ظاہر ہے تھوڑی سی بڑھیں گی۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا ہے کہ جی سیاستدانوں کو ملنا چاہیے، نواز شریف کو سٹیپ لینا چاہیے، نواز شریف کو آگے آنا چاہیے۔ یہ باتیں ہوا میں نہیں ہو رہی، ہوا دکھایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں عمران خان کو، لیکن عمران خان تو ظاہر ہے کسی کی بات نہیں سن رہے۔ انہوں نے تو ایک مرتبہ پھر حکومت کی آفر کو ٹھکرا دیا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے سب سے بڑے جو ٹاؤٹ ہیں فوج کے، انصار عباسی، ان کی خبر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی جو پیشکش تھی عمران خان نے اسے مذاکرات کی، اسے پھر ٹھکرا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کہا معافی مانگے، عمران خان نے کہا معافی آپ مانگے میں کیوں مانگوں، اور بات بالکل درست ہے۔ جس دن 9 مئی ہوا عمران خان تو زیر حراست تھے، تو ان کی تو معافی بنتی نہیں ہے۔ اور پھر PTI کی جانب سے پیغام آیا، وہ علیمہ خان لے کر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ عمران خان کی بات پوری نہیں پہنچا رہے وہ ان کے مخلص نہیں ہیں ان سے، اور انہوں نے کہا کہ مزاحمت ہوگی۔ سنیے علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں عمران خان کے بہاف پہ۔ میں پہلے یہی سوال پہ جواب دوں گی، مجھے نہیں پتا آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں۔ پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے،
اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سارے عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں، بارہ عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، اب میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں۔ اچھا، محمود خان اچکزئی نے تو یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان سے دیکھیے بہت سخت بات کی علیمہ خان نے، انہوں نے بالکل دو ٹوک کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوگی، مزاحمت ہوگی۔ علیمہ خان یہ بات ہوا میں نہیں کر رہی، علیمہ خان بہت بردباری سے بات کرتی ہیں، ان میں بہت زیادہ تدبر ہے، بہت زیرک خاتون ہے وہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی لوز ٹاک نہیں کریں گی۔ انہوں نے اتنی سخت، اتنے کیٹیگوریکل انداز میں انہوں نے اس سے پہلے وہ نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جو موومنٹ چلانا یہ پارٹی کا کام ہے، ہم تو عمران خان سے بطور فیملی ملتے ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں، جو جبر بڑھایا جا رہا ہے، اس کے لیے اب مزاحمت بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں مظاہرے شروع بھی ہو گئے ہیں۔ اسکردو میں بہت ظاہر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے عمران خان کے حق میں اور جو سزائیں دی گئی ہیں ان کے خلاف، پلس کے پی کے میں کہ جو جیسے پشاور وغیرہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ اور سہیل آفریدی نے پوری طرح سے کہہ دیا کہ وہ اب موومنٹ بنانے کے موڈ میں آ گئے ہیں۔ تو یقیناً آنے والے دنوں میں آپ اس کانفرنٹیشن کو، یہ جو اختلافات ہیں، ہم انہیں بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو رہی صحیح پولیٹیکل کسر تھوڑی بہت بھی جو سپورٹ تھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ، وہ بھی ان کے پاؤں سے اب نیچے سے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آنے والے دن یقیناً بہت چیلنجنگ ہو گئے جنرل عاصم منیر کے لیے۔ پلس آپ کو پتہ ہے غزہ میں فوج بھیجنے کا جو معاملہ ہے، اس پر بھی کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہے ملک میں۔ علماء نے اس پر بھی ایک سٹینڈ لیا، اس پر بھی پوزیشن لیے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شو میں بات کریں گے۔ آج میرا خیال ہے شو کافی طویل ہو گیا۔ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل۔ آج کے شو میں بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے اور باخبر بھی۔ اللہ حافظ۔